अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं रियाज़ अहमद ख़ान आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिड्डी दल के बारे में कि ये टिड्डी दल यानी लोकस्ट्स क्या चीज़ है, ये क्यों काज होती है, यानी इसकी काजेस क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यानी हमारी ज़राअत पे, फसलों पे वग़ैरह इसका क्या असर हो सकता है और ये दुनिया में किस किस इलाके में होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोकस्ट्स एक इंसेक्ट का नाम है, यानी ये ग्रास हुपर और क्रिकेट जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसी फैमिली का एक इंसेक्ट है, लेकिन उनसे ये डिफरेंट है। लोकस्ट यानी टिड्डी दल, ये जो है ये अपने बिहेवियर को चेंज करता है, यानी दो तरीके से ये दो फेजेस में पाया जाता है। एक इसका होता है सोलिटरी फेज़ और दूसरा इसका होता है ग्रेगेरियस फेज़। और यानी ये जो सोलेटरी फेज़ है इसमें ये बिल्कुल यानी भी नुकसानदेह नहीं होता, यानी इसका इंसानों के ऊपर या किसी भी वेजिटेशन के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन जो ही ये ग्रेगेरियस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इसमें बहुत सी चेंजेस फिर आ जाती है, यानी चेंजेस इस तरह से आ जाती है कि इसकी बिहेवियर चेंज हो जाती है, इसका ब्रेन साइज़ जो है ये भी बढ़ जाता है, इसकी मूवमेंट जो है वो भी रैपिड हो जाती है, यानी ये रैपिडली मूवमेंट कर सकता है फिर, और बहुत से लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ये जा सकता है। एक और बात कि ये ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं फिर, मतलब हफ्ते में तकरीबन मिलियंस ऑफ लोकस्ट जो है ये ब्रीड कर सकता है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ये खाना बहुत ज़्यादा फिर उस वक्त खा सकता है, यानी खाना इतना ज़्यादा वो फिर खा लेता है कि एक दिन में जितना यानी 2500 या 2500 इंसान जितना खाना खाते हैं उससे ये ज़्यादा खाते हैं। इनका अगर एक झुंड बन जाए, अगर एक स्वार्म बन जाए, स्वार्म ये बनाते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, ये ग्रेगेरियस फेज़ की, कि ये स्वार्म बनाता है। स्वार्म्स यानी झुंड बनाते हैं, यानी बहुत से टिड्डी दल जो है वो इकट्ठे होके, टिड्डियाँ इकट्ठे होके एक झुंड बनाते हैं जिसको हम स्वार्म बोलते हैं, और वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है। एक स्वार्म जो होता है उसकी डायमेंशन तकरीबन यानी कीनिया में, ईस्ट अफ्रीका की जो कंट्री है कीनिया में, ये पिछले 2-3 महीने में ये आया हुआ था, ये टिड्डी दल का हमला हुआ था। तो उस वक्त जो स्वार्म्स ज़्यादातर मेजर किए गए थे उनकी साइज़ थी 40 बाई 60, यानी डायमेंशन उनकी यही थी। तो इतना इसका ये किलोमीटर की बात हो रही है, यानी 60 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर, इतना इसका डायमेंशन हो सकता है, यानी इतना बड़ा एक स्वार्म हो सकता है, और तभी तो ये इतना खाना मतलब खा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये खा सकते हैं, हर चीज़ को खा सकते हैं, यानी ये रूट्स खाते हैं, शूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बार्क्स तक भी खाते हैं, क्रॉप या अदर देन क्रॉप जो फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स है, जो वेजिटेशन है, उसे भी ये कहा जाता है। यानी ये हर चीज़ को खा लेते हैं, यानी जब ये ग्रेगेरियस फॉर्म में आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा खुराकी बन जाता है, यानी बहुत हर चीज़ फिर खा लेता है ये। और ये ग्रेगेरियस फेज़ में इसकी शक्ल जो है वो भी चेंज हो जाती है, यानी वो येलो हो जाता है या ब्लैक हो जाता है बाज़ जगहों पे, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। और जो दूसरा फेज़ उसका है यानी सॉलिटरी फेज़ में, उसमें बिल्कुल भी ये मतलब इतना खाना नहीं खाता, रैपिड मूवमेंट नहीं कर सकता, यानी मूवमेंट वो बिल्कुल नहीं कर सकता। उसका जो
عام طور پر جو شکل ہوتی ہے وہ گرین ہوتی ہے، جس طرح گراس ہوپرز ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کی جو شکل ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ بہت زیادہ یعنی مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے. ابھی یہ تقریباً جنوری سے یعنی لاسٹ دسمبر میں اگر ہم اس کی کاز کے بارے میں بات کریں گے تو لاسٹ دسمبر میں یہ ایسٹ افریقہ میں بارشیں ہوئی تھی، اور بارشیں اس وجہ سے ہوئی تھی، بہت زیادہ سیلاب بھی آئے تھے، اور اس وجہ سے بارشیں ہوئی تھی کہ جو انڈین اوشن تھا اس میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یعنی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے جس جگہ پہ یعنی سمندر اگر گرم ہو جائے تو پھر بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایسٹ افریقہ میں بارشیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے یعنی جو زمین تھا ساحلی جو علاقہ تھا وہ موئسٹ ہو گیا تھا، رینز بھی ہوئے تھے، اور یہی کنڈیشن جو ہے یہ اس کو یعنی جو لوکسٹس ہے ان کو گریگیریس فیز میں یعنی اس فیز میں جس میں یہ خطرناک ہوتا ہے اس فیز میں چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ یعنی کام کرتا ہے. یعنی جب بھی ویٹس کنڈیشنز ہوتی ہے یعنی موئسٹ ہو جاتا ہے سوئل اور رینز ہو جاتے ہیں، تو اسی حالت میں یہ جو سولیٹری فیز ہے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں گریگیریس فیز میں، اور پھر وہ بریڈنگ بھی شروع کر جاتے ہیں، اور اسی وقت یہ سوارمز بنانا شروع کر دیتے ہیں یعنی جھنڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہ جھنڈ بناتے ہیں تو پھر یہ جا کے نا اٹیک کرتے ہیں جو بھی ویجیٹیشن اس کے سامنے آتی ہے، اس کے راستے میں آتی ہے، وہ یہ کھا لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر دن میں یہ کام کرتے ہیں، رات کو یہ نا جھنڈ جو ہوتا ہے یہ آرام کرتے ہیں، رات کو یہ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، رات کو بالکل یہ صرف آرام کرتے ہیں، اور دن کے وقت جو ہے یہ فصلوں پہ اور مختلف درختوں پہ، یہ درختوں کو بھی نہیں چھوڑتا، درختوں ہر چیز پہ یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے، یہ لوکسٹ ہے، اور اس کی کاز جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. یعنی ایسٹ افریقہ میں سیلاب آئے تھے اس وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مقدار میں گریگیریس فارم میں کنورٹ ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے پھر اس کی جو موومنٹ ہے ایسٹ افریقہ یعنی کینیا، یوگینڈا، صومالیہ، ان علاقوں سے پھر یہ موومنٹ کرتے ہیں ایسٹ کی طرف، فردر ایسٹ کی طرف، اور عرب ممالک سے پھر ایران سے پھر پاکستان اور انڈیا یہاں تک یہ آتے ہیں. تو ابھی یہ مئی اور جون جو ہے، ابھی یہ جون ہے، ان دنوں میں یہ حملہ کیا ہوا ہے پاکستان پہ، جو پاکستان کے جو صحرائی علاقے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ صحرائی علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں. یعنی صحرائی ایک کیڑا ہے، یہ انسیکٹ ہے یہ. تو یہ جو صحرائی علاقے ہے پاکستان کے، وہاں پر جو بھی ویجیٹیشن ہے یعنی پنجاب، سندھ کے علاقے، اوکاڑا، خانیوال، یہ ملتان وغیرہ، یہ ڈسٹرکس سارے یہاں پر حملہ کیا ہوا ہے، اور جو زمیندار ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. اور اس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. یعنی آپ لوگ سوچیں کہ ایک سوارم جو ہے ایک دن میں 2500 انسانوں جتنا خوراک کھا جاتا ہے. تو اگر یہ حملہ ہمارے فصلوں پر مطلب ابھی ہوا بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ مطلب قحط بھی برپا کر چکے ہیں پہلے زمانوں میں. یعنی اس کی ہسٹری ہے ایک خاص پری ہسٹری، مطلب بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت بھی یہ پلیگز جاری تھے اس کے. یعنی جو ایجپشن سیولائزیشن تھی یعنی بیفور کرائسٹ، اس وقت یہ بہت زیادہ پلیگز آتے تھے اس کے. تو کیونکہ یہ جو ایجپشن ہسٹری ہے اس میں وہ میپس میں دکھائی دیے گئے ہیں کہ اس وقت بھی ٹڈیاں جو ہے وہ موجود تھی. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح قیامت کے دن نکلے گا جس طرح ٹڈیاں اپنی وہ نیٹ سے نکلتے ہیں، یعنی وہ اپنے انڈوں سے نکلتی ہے. تو یہ جب انڈوں سے نکلتی ہے اور زیادہ تر اسی وقت ہوتا ہے جب ویٹ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو ویٹ کنڈیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈے سے نکلتے ہیں اور پھر یہ یعنی جھنڈ بناتے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں ابھرتے ہیں. تو دوستو یہ بہت زیادہ ایک خطرناک چیز ہے.
اب اس کی سلوشن کے بارے میں آتے ہیں تو سلوشن جو ہے اس کا ایسا ہے کہ بہت سے ممالک میں بہت سے طریقے استعمال ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر جو طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ پیسٹیسائڈز اور انسیکٹیسائڈز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جو انسیکٹیسائڈز پیسٹیسائڈز وغیرہ ہے یہ ہیلتھ کے لیے یعنی بینیفیشل نہیں ہے، نقصان اس کا بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ کارآمد نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکو فرینڈلی جو پیسٹیسائڈز بعض جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ایسا نہیں استعمال ہوتے، کیونکہ وہ افیکٹیو زیادہ نہیں ہوتے، یعنی زیادہ تر افیکٹیو نہیں ہوتے، یعنی بڑے جونٹس کو اس طرح ریپڈلی یعنی جلدی طور پر وہ ختم نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے وہ بھی کارآمد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یعنی تیسرا جو ایک سلوشن ہے وہ یہ ہے، یعنی زمیندار یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جو شور مچائے یعنی آواز نوائز یا بھائی کوئی چیز ہی نہیں برداشت کر دیا تھا، خیر مارو یہ جو شمر دی شور کرو، غلط ہوا ہے بھائی جان، اللہ اکبر اللہ۔ یعنی ٹریڈیشنلی لوگ جب بھی یہ جھنڈ آتے ہیں تو لوگ استعمال کرتے ہیں آواز سے، کیونکہ یہ جب بھی آواز ہو جاتی ہے تو یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریز ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہیلی کاپٹر سے بھی سپریز ہوتے ہیں، لینڈ بھی سپریز ہوتے ہیں، لیکن اس کی میں نے بات کی کہ یہی پیسٹیسائڈز کیمیکلز ہے تو اس کی زیادہ کارآمدگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو پانچویں ایک سلوشن بھی ہے جو پاکستان میں نکلا ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے ایک سول سرونٹ جو ہے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی ریسرچ سینٹر میں ایک سول سرونٹ ہے، اور ایک دوسرا بایو ٹیکنالوجسٹ ہے جنہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا ہوا ہے، کیونکہ جو لوکسٹ ہوتے ہیں یہ پروٹین کا بہت رچ سورس ہے، یعنی ہم جو سویابین استعمال کرتے ہیں چکنز کے لیے اس میں تقریباً پروٹین 45% ہوتے ہیں، لیکن جو ٹڈیاں ہوتی ہیں لوکسٹ جو ہوتے ہیں اس میں پروٹین کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 70+ % ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ آپ لوگ ایسا کریں، جو کسان ہیں ان سے کہا کہ آپ لوگ ٹڈیوں کو نیٹ میں ٹریپ کریں اور لائے، ہم آپ سے 20 روپے پر kg لیں گے، آپ لوگ بھی کماؤ گے اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہم اس کو فوڈ انڈسٹری میں یعنی مینیج کر لیں گے، یعنی چکن کو کھلائیں گے، کیونکہ سویابین جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو باہر سے امپورٹ کرنے پہ ویسے بھی پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے، تو یہ بینیفیشل بھی ہے اور افیکٹیو بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اگر یہ کسان یہ طریقہ اپناتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ پروٹین سورس اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں اس پہ قابو پایا جائے، کیونکہ یہ قحط پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ، یعنی جو ویجیٹیبلز ہے یا فروٹس ہے یہ بہت زیادہ مہنگے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے، تو اللہ کرے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے، کیونکہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی اور دوسری مصیبت یہی آئی ہوئی ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ چل سکے کہ یہ ٹڈیاں جو ہے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدارہ اس مسئلے کو سیریسلی لے، یہ بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ یعنی شیئر کرے، لائک کرے، اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوں گی یہ میری یہ ویڈیو، کیونکہ انفارمیشن جو بھی آپ لوگوں کو ملی ہے تحقیق کے بعد ملی ہے، تو آپ لوگوں کو میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔